अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सरदार तैयब खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़। नाज़रीन, आज के हम प्रोग्राम में बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा जिनेवा में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उस हवाले से जो पाकिस्तान के जो सैलाब आया है उसके लिए मुतासरीन के लिए अरबों डॉलर का ऐलान किया गया है। इस्लामी तरक्याती बैंक ग्रुप की जानब से जो है पाकिस्तान के लिए 4 अरब 20 करोड़ डॉलर देने का ऐलान किया गया और यूरोपियन यूनियन की जानब से 93 बिलियन डॉलर का ऐलान किया गया है। इसी तरह ब्राजीली पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और सदारती महल पर जो हमला हुआ उस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है गुलाम अब्बास सागर साहब जो किस तारीफ के मुताबिक में सीनियर एनालिस्ट हैं। इसी तरह हमारे साथ जो दूसरे हमारे एनालिस्ट हैं वो हैं मुकीम अहमद साहब लंदन से, उन्होंने ज्वाइन किया है। गुलाम साहब, कैसा देखते हैं कि सैलाब मुतासरीन के लिए एक बड़ी रकम जो है वो लेने में हुकूमत जो है वो कामयाब हुई है, तो आप कैसा देखते हैं कि क्या ये मुस्तहिक लोगों तक पहुंच पाएगी ये रकम जो उन्होंने ली है? जी अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। सरदार साहब, देखें कि इस वक्त पाकिस्तान का जो बेसिक मसला चल रहा है आवाम का वो है महंगाई, और दूसरा ये जो सैलाब से मुतासर लोग हैं वो अभी तक आसमान के नीचे सोने पे मजबूर है। आज पाकिस्तान की गवर्नमेंट को देखने में आ रहा है कि तकरीबन 8.5 अरब डॉलर्स के जो है ना वो जो है लोन्स के लिए प्रॉमिसेस किए गए हैं। लेकिन आप एक चीज पे गौर करें, ये जो 8.5 अरब डॉलर है ये आपको कैश में नहीं मिल रहे हैं, ये उन एजेंसीज के थ्रू मिल रहे हैं, उन इदारों के थ्रू मिल रहे हैं जो पहले पाकिस्तान में ऑलरेडी काम कर चुके हैं। वो ये रकम वो इदारे खुद स्पेंड कर रहे हैं, इसमें यूएन शामिल है और कुछ और एजेंसीज शामिल है। जहाँ तक मामला है सैलाब ज़दगान का, तो उनके लिए जो रकम मुख्तसस की है वो तो उन पे वाकई में वो उन पे खर्च होगी, क्योंकि जो इलामिया जारी किया गया है उसके मुताबिक वो रकम इदारे जो है वो खुद आके स्पेंड करेंगे, वो खुद आके खर्च करेंगे, वो खुद आके लगाएंगे, क्योंकि वो लोग पाकिस्तान की हुकूमत पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर रहे, ना ही वो करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है हम उन्होंने जब भी दिया है तो बिलखसूस ये जो अभी गवर्नमेंट है ये नून लीग वालों की, पीडीएम की, उनको पता है इन लोगों ने खा लिया है और बाद में आके इन्होंने फिर इशू बनाए उस पे। तो वो जो सैलाब ज़दगान का मामला है वो मैं वही कहूँगा कि वो रकम इदारे खुद आके खर्च कर रहे हैं, तो हमें उम्मीद है और यकीन है कि वाकई में मुस्तकीन तक रकम पहुँचेगी। मुकीम साहब, आपका क्या नुक्ता नजर है कि जो सैलाब मुतासरीन है उन तक ये जो रकम है वो पहुंचेगी, और आप इस जो पाकिस्तानी वफ्द के जो दौरा है, जो रकम उनको मिली है डॉलर्स में, तमाम मुल्कों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, तो आपको किस तरह से देखते हैं कि ये पाकिस्तानी वफ्द का कामयाब दौरा है? बहुत शुक्रिया सरदार साहब। ये कामयाबी और नाकामी कोई मयार नहीं है। पहली बात यह है कि ये जो डोनर कॉन्फ्रेंस है इसका इनकाद यूनाइटेड नेशन के ताउन से पाकिस्तान ने जिनेवा में किया था। जितने दावतनामे भेजे गए, अगर उसके मुकाबले में आप सरबराहान मुमलिकत की शिरकत को देखें तो इसे कामयाबी नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात यह है कि ये इस तरह की डोनर्स कॉन्फ्रेंस है कि 50% इसका पाकिस्तान ने देना है, और इतना ही वो देंगे, यानी वो मैच करेंगे जितना हम इकट्ठा करेंगे। हमें जरूरत है 30 अरब डॉलर से जायद की। आज जो वादे वईद हुए वो 8 से 9 अरब रुपए की खबरें, डॉलर की खबरें आ रही हैं। अच्छा, फिर उसमें बैंकों के कर्जे भी शामिल हैं। अब उनको आप क्या कहेंगे कि डॉलर में हम कर्जे लेंगे, इंटरेस्ट रेट भी देंगे और वो कर्जे भी वापस करेंगे। जो हमारी इकोनॉमिक पोजीशन है उस हालत में क्या हम इस काबिल हैं कि मजीद कर्जे लें और फिर सूद अदा करें? बड़ा एक गंभीर सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है। तो ये हमें कर्जे भी वापस करने पड़ेंगे, और क्या हम 16 अरब डॉलर हम इकट्ठे कर सकेंगे ताकि बैरूनी दुनिया हमें 16 अरब डॉलर दे? ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा। मैं ये दुआ ही कर सकता हूँ कि ये जो कुछ मेरी तल्ख बातें हैं, काश ऐसा न हो कि हमारे ऊपर सवाल भी ना उठे, इन कर्जों और इमदाद के इस्तेमाल पर भी कोई एलिगेशन ना लगे, और हमें अल्लाह ना करे कि दोबारा
یہ عالمی برادری کے سامنے کشکول لے کر جانا پڑے. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہم یعنی قرضہ اکٹھا کر رہے ہیں, ہم امداد مانگ رہے ہیں اور اس کو اپنی فتح بتا رہے ہیں. تو یہ تو کہیں بھی کسی خوددار معاشرے میں یا کسی مناسب اتوار والے ملک میں ایسا ہوتا نہیں ہے. ہم اس گراوٹ کا شکار ہیں کہ اس وقت بھی کوئی اسٹریٹجی, کوئی چیز ہمارے سامنے نظر نہیں آ رہی کسی بھی سیاسی سربراہ کی جانب سے, چاہے وہ 13 پارٹیوں کے سربراہ حکومت میں ہو, چاہے وہ باہر بیٹھی ہوئی پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان ہو. وہ یا الیکشن کھیل رہے ہیں یا اسلام آباد اور کراچی کے میئر کی سیٹوں پہ سودے بازی کر رہے ہیں سب. اب آپ اس میں کیا کہیں گے کہ دنیا کو ہم کیا بتا سکتے ہیں کہ ہم کتنے سنجیدہ ہیں ان سیلاب زدگان کی امداد کے لیے, کیونکہ ابھی بھی سندھ میں کئی مقامات پر پانی کھڑا ہوا ہے, 4.5 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے, اور ابھی تک ہم نے کوئی اسٹریٹجی نہیں بنائی کہ جہاں جہاں سے پانی آبی گزرگاہوں سے کراس کرتا ہوا ملک کے ایک کونے سے دوسرے تک پہنچا ہے, اس کے کم از کم 2 میل کے ایریے میں تعمیرات پر پابندی ہونی چاہیے تھی. میں نے ابھی تک نہیں سنا کوئی ایسی قانون سازی ہوئی ہو, یا حکومت نے کہا ہو کہ یہ جو آبی گزرگاہیں ہیں اس کو سیکیور کیا جائے, کم از کم وہ پشتے ہی لگا دیے جائیں. کوئی میں نے نہیں سنا, مجھے نہیں پتہ لگا کسی این ڈی ایم اے نے یا پی ڈی ایم اے نے, جو ادارے ہیں قدرتی آفات میں کام کرنے والے, کہ انہوں نے کوئی ایسی اسٹریٹجی اپنائی ہو یا کسی اسمبلی نے یا وفاق نے قانون سازی کی ہو. تو یہ میرے حساب سے بہت سنجیدہ میں آپ کی بات کو آگے لے کر چلوں گا. میں آپ کی بات کو آگے لے کے تو ادھر یونائٹڈ نیشن کے پر بھی جو ہے وہ گہری نظر رکھتے ہیں انسانی حقوق کی حوالے سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو خواتین ہیں ان کو 5ویں جماعت تک کی چلیں انہوں نے اب دیا ہے, جو اختیار دیا ہے امارت اسلامیہ نے, اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس پر آپ کے کیا نقطہ نظر؟ جی سردار صاحب, دیکھیں کہ ہمارا جو مذہب ہے نا اسلام, یہ بہت امن اور سلامتی کا مذہب ہے, اور تعلیم حاصل کرنا ہر فرد کا, چاہے مرد ہے چاہے خواتین, اس کا ایک بنیادی رائٹ ہے. تو اس سے روکنا جو ہے یہ تو بالکل جو ہے وہ رائٹس کے خلاف ہے, خلاف ورزی ہے یہ ہیومن رائٹ کی بھی اور وومن رائٹ کی بھی. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ حکومت کو اس طرح کا قانون بالکل ختم کرنا چاہیے کہ وہ خواتین کو تعلیم حاصل کرنے سے روکیں. افغانستان میں اگر انہوں نے 5ویں جماعت تک دی ہے یہ ایک اچھی چیز ہے, لیکن وہاں پہ بالکل اس چیز کو, اس قانون کو, اس لا کو ختم کرنا چاہیے کہ عورتوں کے تعلیم حاصل کرنے پہ کوئی پابندی ہو, کیونکہ ہمارا مذہب بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے. اور جو ڈیولپ معاشرے ہیں جہاں پہ وہاں پہ عورتیں اور مردیں اکٹھے مل کے کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں. جہاں تک بات رہی یو این او کے پلیٹ فارم کے مطابق, ہر انسان کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے پرانا کوٹا ہے وہ بحال کر دیا گیا, یہ اس ٹائم کی بڑی خبر ہے. تو سر اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ بڑی خوشائند بات ہے, اور اس کو آپ محمد بن سلمان جو ولی عہد ہیں سعودی عرب کے, ان کے ویژن کی لائن میں دیکھ سکتے ہیں. وہ پوری کوشش یہ کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کا تیل پر انحصار ختم ہو اور تیل کی آمدنی پر انحصار ختم ہو. تازہ ترین رپورٹ یہ ہے کہ 8% سے زیادہ ترقی کی شرح دیکھی گئی ہے سعودی عرب میں, جو بڑی الارمنگ ہے, یعنی ان پازیٹیو وے, کہ اور وہ نان آئل سیکٹر سے. تو بہت کمال کا ان کا جو ویژن ہے اس وقت کام کر رہا ہے, جس حساب سے وہ ٹوریزم کو پروموٹ کر رہے ہیں اور حجاج کی تعداد کو بڑھا رہے ہیں. وہ ایک ان کی اکانومی فلرش کرے گی, ان کا امیج عالم اسلام میں بہتر ہوگا. دوسری جانب پھر یہ ہے کہ زر مبادلہ بھی آئے گا. ابھی حاجی جو جائیں گے یہ لازمی بات ہے وہاں قربانی کریں گے, وہاں ہوٹلوں میں رہیں گے, وہاں کھانا کھائیں گے, جی وہاں زکوٰۃ خیرات صدقات کریں گے, عطیات دیں گے, تو ان کو بینیفٹ بھی ہوگا. اور یہ ہے کہ تیل سے ان کا انحصار بھی کم ہوتا جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ. جی
آپ کیسے دیکھتے ہیں غلام عباس ساگر صاحب کے سعودی عرب نے جو پاکستان کا جو پرانا حج کوٹا تھا اس کو بحال کر دیا ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی سردار صاحب، بالکل جس طرح وکیل صاحب نے بولا کہ بالکل یہ بہت خوشائن بات ہے، اور سعودی حکومت بھی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان میں لوگ جو ہے وہ، آپ کو پتہ ہے ہمارے لوگ 2-2 3 بار حج پہ جاتے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ کوٹا بحال ہوگا تو پاکستان سے جو لوگ آتے ہیں وہ سعودیہ میں جاتے ہیں، تو وہ وہاں پہ ہوٹلوں میں ٹھہرتے بھی ہیں، شاپنگ بھی کرتے ہیں، اور بھی جو ہے وہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ سعودیہ اپنی اکنامی کو مضبوط کرنے میں، کیونکہ اس وقت تو مین چیز ہے کہ سعودیہ تیل سے اپنا جو انحصار ختم کر رہا ہے، اور اس میں 2-3 بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ کل چائنا اور افغانستان کا بھی معاہدہ ہو گیا ہے کہ چائنا افغانستان سے تیل نکالے گا، تو ان کو پتہ ہے آنے والے دنوں میں اگر ہم صرف تیل پہ بیٹھے رہے تو آنے والے دنوں میں ہمارے لیے مشکلات ہوگی، اس لیے وہ اس چیز کو پروموٹ کرے گا، ٹورزم کو اور ایسی چیزوں کو پروموٹ کرے گا کہ کہیں سے جہاں سے وہ اپنی اکنامی کو مضبوط کر سکے۔ جی مکین احمد صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو اس وقت کا جو جنیوا میں جو کانفرنس جاری ہے، جو کنونشن ہو رہا ہے، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے، اتحادی گورنمنٹ ہے، اس کے لیے یہ، کیونکہ وہ تو شادیانے بجا رہے ہیں کہ ہمارا یہ بڑا کامیاب وزٹ ہو گیا اور ہم جو ہے وہ بڑا کام بلاول بھٹو صاحب کی سفارتی کامیابی ہے اور وزیر خارجہ کے اس میں بڑا اہم کردار ہے، تو سر آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں بینگ جرنلسٹ؟ دیکھیے جی، سیاستدان جو ہے نا، یہ ایک عجیب ہی مخلوق ہے، یہ رشتہ دار کے مرنے پہ بھنگڑے بھی ڈال سکتا ہے اور دشمن کی شادی میں رو بھی سکتا ہے۔ یہ اس قسم کا رویہ ہے کہ پہلے بھی اسی طرح گھنگرو توڑ دیے تھے انہوں نے کہ جی وہ بڑی زبردست تقریر کر دی اور پتہ نہیں کتنے 100 ارب جو ہے وہ بلاول کی ایک تقریر پہ اکٹھے ہو گئے۔ ہم دعائی کرتے رہے کہ اس کے بعد پھر اب ہمیں کسی امداد کی ضرورت نہ پڑے، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، حالانکہ وہاں وزیر اعظم ہاؤس میں اتنا بڑا عشائیہ دیا گیا، ان کی کامیابی کی مبارکبادیں دی گئیں، شہری رحمان کی جو تھی قصیدہ نگاری وہ دیکھنے والی تھی، اور باقی پی ڈی ایم بھی جناب گھنگرو توڑ رہی تھی ناچ ناچ کے۔ اب پھر یہی پوزیشن ہے، یہ صرف اتنی ان کو آکسیجن ملی ہے کہ یہ اگلے الیکشن تک جو ہے نا یہ سب بانٹ کے بتاشے انہوں نے کنارے لگا دینے ہیں، اور یہ دکھا کے کہ جی لو جی ہم نے قرضے سے یہ تاج محل کھڑے کر دیے، ہمیں ووٹ دو، بس یہ اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ جی غلام عباس ساگر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو یہ خبریں چل رہی ہیں کہ پاکستان اللہ نہ کرے ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، تو سر کیسا دیکھتے ہیں کہ آج کے یہ جو امداد مل رہی ہے، جس طرح آپ نے بھی اس کی بڑی تفصیل سے ڈیفینیشن بھی کی اور ہمارے ناظرین کو بھی بتایا کہ یہ کس مت میں مل رہی ہے اور کیا اس کے اندر کے نتائج کیا، اور قوم کو کس طرح یہ میڈیا پر جو کچھ بتایا جا رہا ہے اور جو گراؤنڈ میں صورتحال ہے وہ کس طرح کی ہے، تو سر کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان ڈیفالٹ کی طرف، میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ ادھر جائے، تو اس رقم کے بعد یا آئی ایم ایف کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ہمارے جو پروگرام ہے وہ بھی طے ہو جائے گا اور آئی ایم ایف ہمیں جو ہے وہ قرضہ وغیرہ بھی دے دے گا اور پاکستان جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہوگا اور ڈیفالٹ کی طرف نہیں جائے گا، تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی سرطان صاحب، بیسک چیز پتہ کیا ہے کہ ہم لوگ کو صرف اکنامی میں، معیشت میں الجھا دیا گیا ہے، لیکن اگر آپ انٹرنیشنلی ورلڈ کو دیکھیں تو ورلڈ کس طرف جا رہی ہے، ورلڈ آرڈر کس طرف جا رہا ہے، اس پہ ہمارا دھیان بالکل نہیں ہے۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں پاکستان اور ایران کے امن کو برباد کیا گیا ہے، اس کی بہت بڑی وجہ ہے جو ہمارے پاکستان کا میڈیا جس پہ بات کرنے سے قاصر ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو یہ سال ہے یہ ورلڈ آرڈر چینج کا سال ہے، یہ دنیا میں بہت بڑی تبدیلی کا سال ہے۔ اس وقت جو عالمی طاقتیں ہیں جس طرح ابھی ترکی، چائنا، رشیا اور ہمارے بلاک سے پاکستان اور ایران جو اہم جو دو طاقتیں ہیں، یہ بہت کچھ بڑا ہونے جا رہا تھا، لیکن ہمارے دو کنٹری کا امن برباد کر کے یہ جو معاملات اندر خانے میں چل رہے تھے، جو چیزیں اندر خانے میں چل رہی تھی، جو ایجنسیاں جس پہ کام کر رہی تھی، ان سارے معاملات کو بیسکلی جو ہے وہ دبانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ میں آپ کے پروگرام میں یہ چیز
جو ہے وہ آپ کے پروگرام میں یہ چیز کو میں واضح کر رہا ہوں کہ اس وقت ترکی جو ہے وہ ایک پوری حکمت عملی کے ساتھ تیار بیٹھا ہے چائنا اور رشیا کے ساتھ اور ہمارے بلاک سے پاکستان اور ایران کے ساتھ، لیکن پاکستان اور ایران کے امن کو برباد کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں بالکل نہ معاشی استحکام ہے نہ ہی سیاسی استحکام ہے۔ تو جب تک یہ معاشی اور سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو ہم عالمی طور پہ کسی بھی کنٹری کے ساتھ کسی بھی ملک کے ساتھ کھل کے کام نہیں کر سکتے۔ اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں اکنامکلی اتنا دباؤ میں پاکستان کو لے آئیں کہ پاکستان کو ہم جو بھی کہیں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امریکہ کسی اور کی ڈکٹیشن پہ نہ پاکستان کسی اور کی ڈکٹیشن پہ نہ چلے، پاکستان جو ہے وہ کسی اور ادارے کے ساتھ مل کے کام نہ کرے، کسی اور ملک کے ساتھ مل کے کام نہ کرے۔ یہ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے، جس طرح ایک سازش پہلی ہوئی رجیم چینج کی، ابھی اس طرح کی ایک عالمی سازش ہو رہی ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ جہاں تک معاملہ ہے کہ پاکستان کی اکنامک کا اور جو آج یہ جو جنیوا میں ڈونر کانفرنس ہوئی اس میں، تو میرے حساب سے یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس کا نقطہ ایک ہی ہے، بیسک چیز ہے پاکستان کو کسی طرح اپنے دباؤ میں رکھنا، اور امریکہ کا بھی حد تک اس میں کامیاب ہو چکا ہے۔ لیکن پاکستان میں ایک فرد واحد ہے جو اس ساری رجیم چینج اور ان سارے معاملات کے خلاف کھڑا ہے، اور وہ اس کا یہ کہنا ہے کہ میں اپنے آخری سانس تک کھڑا رہوں گا۔ اگر عوام نے اس کا ساتھ دیا تو معاملات بہتری کی طرف جائیں گے، لیکن بات وہی بھی آتی ہے جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا تب تک معاشی استحکام کبھی ممکن ہی نہیں ہے۔ چاہے آپ قرضے لے لیں، چاہے آپ امداد لے لیں، چاہے جو مرضی کر لیں، آپ کے ملک میں کبھی بھی یہ جو حالات بگڑ چکے ہیں وہ کبھی بھی سدھرنے والے نہیں ہیں۔ جی بہت اچھی بات آپ نے کی کہ سیاسی استحکام جو ہے وہ معاشی استحکام سے منسلک ہے۔ ظاہر بات ہے جب سیاسی استحکام آ جائے گا تو پھر معاشی استحکام بھی آ جائے گا، اس کے لیے ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کا ہونا اشد ضرورت ہے۔